एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर को कुछ लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। मैंने फौरन अपनी गाड़ी रोककर इन लोगों से इस आदमी को छुड़वाना चाहा तो मालूम हुआ कि इस गरीब ने केले वाले से 100 रुपये के केले उधार मांगे थे। शक्ल से वो मजदूर कई दिन का भूखा लग रहा था। मैं इसको अपने साथ लेकर खाना खिलाने के लिए जब इसके घर पहुंचा तो बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी माँ को देखकर उसके कदमों से लिपट गया, क्योंकि वो औरत। गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले ज़्यादातर लोग थक हार कर बैठ जाते हैं या फिर हालात के बोझ तले दब कर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत और हौसले से ये सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं। मैं भी इन्हीं लोगों में से शामिल था जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके गुर्बत से निकलने का रास्ता बनाया। लेकिन ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये सब कुछ आसान नहीं था, बल्कि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था, ना कोई साथ देने वाला, ना कोई गम बांटने वाला। मेरा बाप तो था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। मुझे अपनी माँ के बारे में थोड़ी बहुत यादें थी, जो हमेशा मेरे दिल के अंदर एक खलश की सूरत जिंदा रहीं। माँ मुझे बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। इसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत की रोशनी थी। लेकिन अचानक से वो मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई और मुझे समझ ही ना आया कि ऐसा क्यों हुआ। हम सब दादी के घर में रहते थे और माँ का चेहरा मुझे बहुत साफ और वाज़ह तौर पर याद था, मगर वक्त के साथ साथ इसकी तस्वीर ज़हन से धुंधली होती गई। और जब मैं जवान हुआ तो ये चेहरा यूं ओझल हो गया कि अगर सामने आता तो पहचान लेता, लेकिन याद करने की कोशिश करता तो दिमाग में कोई ठीक नक्श नहीं बनता था। रिश्तेदारों ने बस इतना बताया था कि मेरी माँ सलमा बीबी किसी के साथ भाग गई थी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था और ये बात मेरे लिए एक ऐसा ज़ख्म बन गई थी जो कभी भर न सका। मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन दुख हमेशा साथ रहा। बाबा अपनी खामोशी के साथ मुझे देखते और मैं इनकी आंखों में छुपी बातें पढ़ने की कोशिश करता, मगर वो ज़्यादा दिन मेरे साथ ना रहे। वो भी दुनिया से चले गए। दादी ने मुझे संभाला, लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं और वो भी हमें छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे पास कोई न था। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और बलाखिर अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए इंसान जद्दोजहद करता है। मेरे पास घर भी था, गाड़ी भी थी और पैसा भी था, लेकिन इस सब के बावजूद अंदर की तनख्वाही ख़त्म ना हुई। अकेला इंसान कितना खर्च करेगा, खाएगा या ज़िंदगी से क्या खुशी लेगा। ये सब सोचकर अक्सर दिल उदास हो जाता था। बस एक कंपनी थी मेरी, जो मेरे काम करने की जगह थी। जहाँ पर मैं काम करता था तो फिर सब कुछ भूल जाता था। मैंने अपनी कंपनी में काफ़ी सारे असूल बना रखे थे और बहुत अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की हुई थी। मैंने अपनी कंपनी में हमेशा यह असूल बनाया हुआ था कि वहाँ मर्द ही मुलाजमत करेंगे, क्योंकि मेरा कारोबार ऐसा था जिसमें ज़्यादातर क्लाइंट भी मर्द ही होते थे और मैं समझता था कि औरतों के लिए ये माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। इसने कहा कि वो बहुत मजबूर है और इसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। इसकी आंखों में आंसू थे और इसकी हालत ऐसी थी कि मैं इनकार ना कर सका। इसका नाम मालिया था। मैंने इसके हालात देखकर दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ने इसको मेरे पास इसलिए भेजा है कि मैं इसकी मदद करूं। मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। हालांकि असूल तोड़ने पड़े, लेकिन मेरा दिल न माना कि मैं इसे वापस भेज दूं। आलिया ने काम शुरू किया और मुझे ये मानना पड़ा कि वो अपने काम में माहिर थी। वो जल्दी सीखती थी और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देती थी। लेकिन इसके साथ साथ वो अक्सर अपनी मजबूरियों का जिक्र करती रहती थी। वो बताती थी कि घर में कितनी मुश्किलात हैं, वालिदैन ज़िंदा नहीं है, भाइयों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदार बेसहारा छोड़ गए हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल नरम हो जाता था। इंसान चाहे जितना भी सख्त हो, अगर कोई औरत अपने दुख बयान करे तो दिल पिघल ही जाता है। मैंने सोचा कि दुनिया में अगर एक मर्द किसी औरत की मदद करना चाहे तो सबसे बेहतर और सबसे सच्चा तरीका ये है कि इसे अपनी पनाह में ले ले, इसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बन जाए। और ये सिर्फ़ निकाह के ज़रिए मुमकिन है, क्योंकि मर्द और औरत का कोई भी तल्लक निकाह के बगैर दुरुस्त नहीं होता। मैंने एक दिन हिम्मत करके आलिया को कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। पहले तो वो हैरान रह गई, फिर इसने कहा कि अगर मैं वाकई इसकी इज़्ज़त और हिफाजत चाहता हूँ तो वो इनकार नहीं करेगी। यूँ हमारी शादी हो गई।
شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ شادی کے پہلے مہینے تک مجھے لگا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ خوش بھی لگتی تھی اور ہر وقت میرے لیے خیال بھی رکھتی تھی۔ لیکن پھر میں نے کچھ ایسی باتیں محسوس کی جنہوں نے میرے دل کو شک میں ڈال دیا۔ کبھی وہ فون پر دیر تک باتیں کرتی، کبھی وہ باہر جانے کے بہانے ڈھونڈتی اور کبھی اس کی نظریں مجھ سے ملنے کے بجائے بھٹکنے لگتی۔ میں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، لیکن میں یہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ عورت جسے میں نے اتنی عزت دی ہے وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اس وقت آیا جب ایک دن میں نے اسے اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں نقش ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنے اصول توڑے، جس کے لیے میں نے ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت کی، جس کے لیے میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، وہ مجھے ایسا دھوکہ دے سکتی ہے۔ عالیہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، یہ آخری بار ہے، وہ کبھی دوبارہ اس شخص سے نہیں ملے گی۔ لیکن میرے دل میں اس کے لیے عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چاہے تم سونے کی بھی بن کر آ جاؤ، میرے لیے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں۔ میں نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آیا۔ اس نے مجھ پر الزام لگائے کہ میں نے اس کے زیورات واپس نہیں کیے۔ اس نے جھوٹے دعوے کیے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب اس کے خلاف ثابت ہو گیا۔ وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکی اور میں اپنی عزت کے ساتھ بچ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں نے اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ محسوس کیا۔ میں جوان تھا، دولت مند تھا، اکیلا تھا اور دنیا کی نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں اب دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب ایک بار دل کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ دوبارہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تو دوبارہ شادی کر سکتا تھا، لوگ خود میرے پاس رشتے لے کر آتے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں رات کو جب اکیلا بیٹھتا تو سوچتا کہ میری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے میری دنیا ہل گئی تھی۔ میں یہ بھی سوچتا کہ اگر میں دوبارہ شادی کر لوں تو کیا برا ہوگا، لیکن دل کہتا کہ نہیں، اب تم نے یہ راستہ نہیں اپنانا۔ میں نے اپنی توجہ صرف اپنے کام پر لگا دی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ زخم ہمیشہ تازہ رہا کہ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور اس کے دھوکے کے بعد میں نے کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکا۔ یہ حادثہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جس کے بعد میں نے سب کچھ دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ میں نے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ انسان صرف اپنی محنت اور اپنی فیملی پر ہی یقین کرے، باقی دنیا فریب ہے اور رشتے جھوٹے ہیں۔ لیکن میری بھی تو فی الحال کوئی فیملی نہیں تھی۔ لوگوں نے میرا نام جواد مشہور کیا تھا، کیونکہ میری دادی ضد میں مجھے جواد جواد کہہ کر پکارتی تھی، حالانکہ میری ماں نے میرا اصل نام محمد احمد رکھا تھا، اور جب بھی کبھی مجھے کہیں اپنے دستخط کرنے پڑتے تو میں احمد ہی لکھتا تھا، مگر محلے اور آس پاس کے لوگ مجھے جواد کے نام سے ہی جانتے تھے۔ ایک دن میں اپنی گاڑی لے کر کسی کام سے جا رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ اچانک دائیں جانب کی آبادی سے زور زور کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہو۔ دن دہاڑے یہ ہنگامہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سگنل تو کھل چکا تھا، لیکن میرا دل نہ مانا کہ گاڑی آگے بڑھاؤں۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور خود چل کر اس طرف جانے لگا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں اس طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غریب سا آدمی، جس کے حلیے اور شکل دونوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ غریب ہے، اسے کچھ لوگ بری طرح مار رہے تھے۔ باقی سب لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے کسی کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور کچھ لوگ تو اس پر ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر آگ لگ گئی کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ لوگ ایک بے بس انسان پر ظلم ہوتا دیکھ کر صرف تماشائی بنے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مار پیٹ کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے تھے، اور ان کے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ سب پاگل پن کی حد تک ظلم پر اتر آئے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
میں نے فیصلہ کیا کہ براہ راست ان کے درمیان جانا خطرناک ہوگا، اسی لیے میں واپس اپنی گاڑی کی طرف گیا اور وہ ہتھیار نکالا جو ہمیشہ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا اور جس کا باقاعدہ لائسنس بھی میرے پاس تھا، اسی لیے مجھے اس کی نمائش کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ اس قدر حالات کشیدہ تھے کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا واپس آ کر ایک ہوائی فائر کرنا پڑا، اور جیسے ہی گولی کی آواز گونجی تو سب لوگ چونک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب کی توجہ مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک غریب مزدور پر سارے مل کر ٹوٹ پڑے ہو، کیا یہی غیرت ہے تمہاری؟ سب لوگ پیچھے ہٹو، اس آدمی کو چھوڑو۔ وہ بیچارہ بمشکل کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں یہ ہوش باقی تھا کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کون اس کی جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل نکال کر فوراً پولیس کو کال کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر کہا کہ جو لوگ ابھی کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے وہ آگے آئیں اور ان ظالموں کو پکڑیں، ان کو جانے نہ دیں۔ یہ بات سن کر چند لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی اور انہوں نے بھیڑ میں سے 4-5 کو دبوچ لیا۔ جب تک پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچی، میں نے وہاں کھڑے ایک 12 سال کے لڑکے سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا ہے۔ یہ غریب آدمی ہے، کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ وہ بازار میں کیلے بیچنے والوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 درجن کیلے دے دو، میں پیسے بعد میں دے دوں گا، کیونکہ میں کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہوں۔ مگر کیلے والے نے تنزیہ لہجے میں کہا، کیا یہ تیرے باپ کے کیلے ہیں یا تیری ماں نے پیسے دیے ہیں؟ اس پر بیچارے غریب نے اتنا کہا کہ میرے ماں باپ کو برا مت کہو۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زبان چلاتا ہے، تجھے ابھی مزہ چکھاتے ہیں۔ اور بس اسی پر یہ سب لوگ اس پر پل پڑے۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک چوٹ لگی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ معاشرہ کس مقام پر جا رہا ہے، جہاں ایک بھوکے انسان کو کھانا دینے کی بجائے اس کی بے عزتی کر کے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ وہ لڑکے جو حملہ آور تھے، ان کے چہروں سے بھی صاف لگ رہا تھا کہ ان کو اپنے کیے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ اور زیادہ اکڑ دکھا رہے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ وہ کیلے والے کے دوست تھے جو قریب ہی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جب اس نے انہیں آواز دی تو وہ ایسے دوڑتے آئے جیسے کسی نے ان پر جان لیوا حملہ کر دیا ہو۔ حالانکہ حقیقت میں صرف لفظی بحث تھی، لیکن انہوں نے معاملہ بڑھا دیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ پولیس والوں نے یہ پورا واقعہ سمجھایا اور کہا کہ اگر اس آدمی کو کچھ ہو گیا تو تم لوگوں پر جو مقدمہ بنے گا اس سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ پولیس نے فوراً ان سب کو پکڑ لیا اور ایمبولینس کے آنے پر زخمی کو اسپتال بھیج دیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہسپتال چلا گیا تاکہ یہ یقین ہو سکے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ زخم گہرے ہیں، لیکن چونکہ یہ آدمی جوان ہے اسی لیے یہ جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر مرہم پٹی کی اور کئی جگہ ٹانکے لگائے، پھر اسے سکون آور دوا دے کر سلایا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور اگر اسے کھانا پینا دیا جائے تو یہ جلد بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کچھ دوائیاں لکھ دی اور کچھ اپنے پاس سے بھی دی تاکہ فوری علاج میں وقت ضائع نہ ہو۔ میں اس وقت بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جو شخص 3-4 دن سے بھوکا ہے، اس کے جسم میں کہاں سے جان آ سکتی تھی؟ وہ بیچارہ تو صرف 2-4 کیلے کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت اس طرح بنا دی گئی تھی کہ شاید وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتا۔ میں اس کی ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے اس کے گھر چھوڑ سکوں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کر سکوں۔ شام کو وہ آدمی ہوش میں آیا اور اچانک ہڑبڑا کر اٹھا اور زور سے بولنے لگا، میری ماں، میری ماں، وہ تو ابھی تک بھوک سے مر گئی ہوں گی۔ میں نے آہستگی سے اس کے کندھے پکڑے اور کہا، پرسکون رہو۔ پھر پوچھا، کیا ہوا بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے رک کر سانس لیا اور بولنے لگا، میں اور میری ماں 2-3 دن سے بھوکے تھے۔ میری ماں بہت بیمار تھی۔ میں نے محنت مزدوری کی تلاش کی مگر کام نہیں ملا۔ میں نے بھیک مانگی مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کیلے والے سے ادھار کیلے مانگے، کہا کہ بعد میں پیسے دے دوں گا۔ وہ لوگ ہنسے اور تنگ کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے،
میری ماں کو کھانا چاہیے، تو انہوں نے میری ماں اور والدہ پر بدگوئیاں کی۔ پھر وہ سب مجھ پر لپٹ پڑے اور مارا پیٹا۔ وہ بات بتاتے بتاتے رو پڑا۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں یہ بات سن کر اندر ہی اندر جل اٹھا کہ انسانیت کہاں گئی ہے کہ ایک بھوکے آدمی کو کھانے کے لیے ترستا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ پہلے کھانا کھا لو، پھر صاف ستھرا ہو کر بات کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میری ماں کھانا نہیں کھائے گی میرے گلے سے نوالا نہیں اترے گا۔ وہ روتا رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم دونوں ہوٹل گئے۔ میں نے اچھا کھانا منگوا کر دونوں کے لیے پیک کروا لیا۔ اس کے چہرے پر شکر اور شرم دونوں تھی۔ میں نے بتایا کہ اس کی ماں نے اکیلے اسے پالا ہے، اس کے باپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا، سسرال والوں نے میری ماں کو نکال دیا تھا اور اس وقت میری ماں بننے والی تھی۔ اس نے اکیلے مجھے پیدا کیا، ماں نے مجھے پالا بڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا مگر آواز میں فخر تھا۔ میں نے کہا تمہاری ماں بہادر ہے، ہم اس کا علاج کروائیں گے اور اس کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ میں کروں گا۔ میں نے دوائیاں اور جوس اور کھانے کا سامان لیا اور کہا چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے جب اندر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گھر نام کے اس کچے مکان میں زندگی کی کوئی سہولت نظر نہیں آتی تھی۔ دروازہ بھی نہ تھا، بس دروازے کے سامنے چند ٹوٹے پھٹے تختے بندھے ہوئے تھے۔ اندر کمرہ زمین پر پٹا ہوا تھا، ایک پتلا بستر رکھا تھا اور اس پر ایک عورت لیٹی تھی۔ وہ بہت کمزور اور پیلی پڑی ہوئی تھی۔ کمبل کے نیچے ہڈیوں کا عکس واضح تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا یہ کیسے لوگ اس حالت میں رہتے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، دروازہ لگوانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پہلے میں اندر جانے سے چونکا مگر وہ زور دے کر بولا کہ آپ میری ماں سے ملیں، وہ بہت خوش ہوگی آپ سے مل کر۔ میں نے قدم بڑھا کر چپکے سے اندر جھانکا تو وہ عورت بستر پر پڑی تھی۔ آہستگی سے بولی افضل تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو تیرا انتظار کرتی رہ گئی بیٹا۔ ان کی آواز میں وہی مٹھاس تھی جو بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ میں رک گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اس عورت کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی پہچان سی محسوس ہوئی۔ میں نے سکون سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی میرا نام سلمیٰ بی بی ہے۔ یہ لفظ کانوں میں پڑا تو میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں خود سے قابو نہ رہا۔ میں ان کے پاس گیا اور آہستگی سے کہا میں ہوں تمہارا بیٹا احمد۔ میں یہ الفاظ نکالے تو میری آواز رک گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ عورت اچانک چونک کر بولی کون ہے یہ افضل؟ یہ کون ہے، کیا کہہ رہے؟ میں نے دوبارہ کہا میں ہوں آپ کا احمد، محمد احمد۔ وہ چند دموں کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی احمد تم احمد ہو، میرے احمد؟ میں نے زور دے کر کہا ہاں میں آپ کا احمد ہوں۔ اس کے بعد صورتحال جذبات سے بھرپور ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ افضل جو وہاں تھا وہ بھی حیران تھا۔ ظاہر ہے اسے بھی پوری بات کا پتہ نہیں تھا۔ شاید میں نے افضل کو بتایا کہ بابا بھی اب ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ جب ماں کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت روئی مگر پھر صبر کر کے ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے ماں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور کہا اب میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، مگر آپ علاج کروائیں گے؟ میں ان کو ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھیں ہم چلتے ہیں۔ ابھی بھی ہلکی سی کمزوری محسوس کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن تھی۔ میں نے افضل کو گلے سے لگایا اور کہا تم میرے بھائی ہو، ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ میں نے افضل سے کہا کہ یہاں سے چلیں گے؟ اس نے کہا کہ ہم نے کچھ مہینوں سے کرایہ نہیں دیا، مکان مالک سامنے رہتا ہے، وہ ہمیں جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا اس کے پیسے اس کے منہ پہ دے ماریں گے، اتنی سی جگہ کہ وہ اتنے سارے پیسے لیتا رہا، ورنہ یہ کوئی گھر ہے؟ ہم نے نکلتے وقت مکان مالک کو دیکھ لیا تو اس کو پیسے بنتے تھے وہ اسے تھما دیے اور کہا کہ آپ کا کرایہ آپ سے، ہمارا مسئلہ نہیں۔ اس نے حیرت سے دیکھا، پھر ہماری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم اپنی بڑی گاڑی میں سوار ہو کر میرے بنگلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ماں اور افضل گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ جب بنگلے کا دروازہ کھلا تو دونوں آنکھوں میں حیرت تھی۔ ماں کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ میں نے کہا آج سے یہ گھر آپ لوگوں کا ہے، دراصل یہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کا تھا،
مگر حالات نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ماں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد آہستگی سے اور فرش کی گرمائش محسوس کر کے بولی، گھر تو بہت پیارا ہے بیٹا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ یہاں آرام کریں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے فیصلہ کیا ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، کہا آپ کی امی بہت کمزور ہیں، شوگر اور عمومی کمزوری ہے، انہیں غذائیت اور دوائیں درکار ہوں گی۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ مستقل چیک اپ ضروری ہے۔ میں نے ان تمام ہدایتوں کو نوٹ کیا اور ڈاکٹر سے کہا میں ان کو چیک اپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ رات ہوئی تو امی اور افضل شاید بہت عرصے بعد تھوڑے سکون سے سوئے۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ بنوایا اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ ناشتہ سادہ مگر گرم تھا۔ ماں تھوڑی سی مسکرائی اور افضل نے بھی آہستگی سے کھانا کھایا۔ میں نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور اسی لمحے محسوس کیا کہ اندر سے ایک غیر معمولی روشنی میرے دل میں داخل ہو گئی۔ ناشتہ کروانے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ آج مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں تم ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ بابا تو بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ بے زبان تھے، آخر ایسی کیا وجہ بنی تھی؟ ماں نے آہستگی سے کہا، احمد تمہیں کیا بتایا گیا تھا کہ میں کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہیں اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس بات پر ماں کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے سسرال والے کیسے تھے۔ ماں نے کہا تمہاری دادی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہارے باپ کی زندگی میں رہوں۔ ماں نے بتایا کہ میں دوسری بار ماں بننے والی تھی۔ یہ بات سب سے پہلے میں نے تمہاری دادی کو بتائی، لیکن اسی دن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور مجھے گھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تیرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، تو میرے گھر سے نکل جا، اور اس نے مجھے زبردستی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں تمہارے باپ تک پہنچ ہی نہ سکی، میں اسے کچھ بتا ہی نہ سکی۔ ماں نے کہا کہ اس کے بعد میں 2-3 مرتبہ واپس آئی مگر مجھے تمہارے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ مجھے بار بار گھر سے نکال دیا گیا اور جھوٹ یہ پھیلایا گیا کہ تمہارے باپ کی دوسری شادی کر دی گئی ہے۔ میں اس وقت بہت جذباتی تھی، دل برداشتہ ہو گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد اپنی زندگی خود ہی گزارنے لگی، لیکن ایک اکیلی عورت کے لیے ایک بچے کا ساتھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ میں نے بہت برے دن دیکھے ہیں، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور افضل کو پال پوس کر بڑا کیا، مگر غریبی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میری دادی کتنی ظالم عورت تھی، تبھی تو ان کا وہ حال ہوا تھا کہ 3 سال تک بسترے مرگ پر پڑی رہیں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کو دنیا سے گئے ہوئے 12 گھنٹے گزر گئے تھے، تب جا کر یہ خبر ملی کہ وہ زندہ نہیں رہی، کیونکہ وہ اکیلی پڑی رہتی تھی۔ کوئی ان کے پاس بیٹھنے والا نہ تھا، کوئی ان سے بات کرنے والا نہ تھا، بس ان کے کام کر دیے جاتے تھے، جیسے کھانا دینا، پانی پلانا یا انہیں باتھ روم لے جانا۔ وہ بھی سب لوگ بے دلی سے کرتے تھے، سب ان سے تنگ آ چکے تھے اور ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اب اللہ ماں کو سنبھال لے تو بس یہی کافی ہے۔ لیکن قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ سب جو کچھ میں نے برسوں کھو دیا تھا بالآخر مجھے واپس مل گیا۔ میری زندگی میں پھر سے رونق لوٹ آئی۔ میری ماں اور میرا بھائی میرے ساتھ تھے اور میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ خوشی دراصل خاندان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں بس پیسے کمانے کی فکر کرتا رہتا تھا، زیادہ محنت بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو کاروبار ایک بار چل پڑے وہ خود ہی پیسہ لگا دیتا رہتا ہے۔ میرا گھر بھی بڑا تھا، ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس گھر میں سکون نہیں تھا۔ مجھے یہ مکان اکثر سنسان لگتا تھا، جس کی دیواریں بھی خاموشی کی آواز دیتی ہوں، لیکن جب میری ماں میرے پاس آ گئی تو میرا دل بھر گیا۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر کو گھر محسوس کیا، کیونکہ گھر تو ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی افضل کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ غریبوں کی طرح چند اور دنوں میں محنت مزدوری ڈھونڈتا رہتا تو شاید کبھی آگے بڑھ نہ پاتا، اسی لیے میں نے اسے اپنی ہی کمپنی میں ملازمت دلوا دی۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن سمجھدار ضرور تھا۔ میں نے اسے کام سمجھایا اور اس نے جلدی ہی سب کچھ سیکھ لیا۔ دنوں میں وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے وہ خوف اور کمزوری نہیں تھی جو پہلی ملاقات کے وقت نظر آتی تھی۔ وہ اعتماد سے چلتا پھرتا اور میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ماں کو بھی اب میں نے سکون دیا۔ گھر میں پہلے سے ایک نوکرانی آتی تھی جو کھانا بناتی تھی، لیکن ماں کے لیے 2 نوکرانیاں رکھتی، ایک کھانا بناتی اور دوسرا ماں کا خیال رکھتی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی سنبھال لیا۔ ماں کو بس آرام اور سکون مل گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں ماں کی صحت بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے پر روشنی لوٹ آئی
اور وہ کمزوری جو ہر وقت نظر آتی تھی اب دھیرے دھیرے سے ختم ہونے لگی۔ افضل کی حالت بھی بدل گئی۔ غربت انسان کے چہرے پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن جب غربت ہٹتی ہے تو چہرے پر اعتماد آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں میں افضل کی شکل بھی نکھر گئی تھی، وہ بھی اب خوش نظر آنے لگا تھا۔ ماں نے ایک دن کہا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں پہلے شادی کے نام سے ہی کتراتا تھا کیونکہ ہمیشہ تنہا رہنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن اب ماں کی بات کو میں کیسے ٹال سکتا تھا۔ ماں کہنے لگی کہ تم دونوں کے گھر آباد ہونے چاہیے تاکہ یہ خوشیاں بھی مکمل ہوں۔ میں نے کہا ماں، آپ کو رشتے ڈھونڈنے کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک جاننے والی عورت کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ عورت رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ اس کے پاس لڑکیوں کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے خاندان کی تفصیل بھی۔ ماں کی خواہش تھی کہ بہویں ایک ہی گھر سے ہوں، بہنیں ہوں، تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو اور ایک دوسرے کو سہارا بھی ملے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بالکل ویسا رشتہ مل گیا جیسا ماں چاہتی تھی۔ ماں بہت خوش ہو گئی اور بولی کہ اب میں تم دونوں کی شادیاں جلدی کر لوں گی۔ میں پہلے تو ٹالنا چاہتا تھا، لیکن پھر ماں کے سامنے ہاں کر دی کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میری زندگی صرف میری اپنی نہیں ہے، میرا بھائی بھی ہے اور میری ماں بھی ہے، اور انہیں خوش دیکھنا بھی میرا فرض ہے۔ ہماری شادیاں ہو گئی۔ میری بیوی اور افضل کی بیوی بہنیں تھیں، اسی لیے ان کو بھی گھر میں ساتھ رہنے کا کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی۔ وہ گھر جو کبھی مجھے سناٹے سے بھرا ہوا لگتا تھا اب کہکوں اور باتوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ماں کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے روح کو سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے برسوں کی محرومیاں اور درد سب ختم ہو گئے ہوں اور اللہ نے مجھے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس دے دی ہو۔ اللہ نے بہت کرم کیا۔ ہم دونوں کے گھر میں ایک ساتھ ہی امید آئی۔ میرے بھائی اور میرے گھر میں پیاری سی بیٹی نے جنم لیا اور اس کے گھر میں پیارے سے بیٹے نے۔ ایک ساتھ ہی گھر میں دونوں بچے آ گئے تو بہت خوشی ہوئی۔ بابا کے کچھ رشتہ دار تو ابھی بھی زندہ تھے، جس میں سب سے بڑی پھپھو تھی۔ یہی پھپھو تھی جنہوں نے ماں کو بھی اپنی زندگی میں بڑا تنگ کیا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر آ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کیسے رہ رہے ہیں۔ میرا پورا ارادہ تھا ان کو کھری کھری باتیں سنانے کا کہ آخر انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور میری ماں کو بدنام کیا تھا اور ساری زندگی مجھے اس دھوکے میں رکھا تھا کہ میری ماں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ میری ماں کے کردار پر ایک بہت بڑا دبا تھا جو انہوں نے لگایا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کیونکہ اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم خوش ہیں، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ معافی مانگنے آئی نہیں تھی، بس دیکھنے آئی تھی، پر اچھا ہوا جو کچھ دیکھنا چاہتی تھی وہی دیکھ کر گئی، اور اس کے دل کو جلانے کے لیے یہی سب کچھ کافی تھا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رشتوں کے دھاگے، رشتوں کی دو ڈوریں بڑی نازک ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے اور انسان کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے، کسی سے جتنا بھی اختلاف ہو کبھی بھی اس کے رزق پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والوں کا انجام ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم ہی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔